अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ सुहैल अहमद रहमानी, आप तमाम नाज़रीन का हमारे इस प्रोग्राम वो गुनाह जिन्हें मामूली समझा गया है इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता नशिस्त में आपके सामने गुनाहों के ताल्लुक से दो अहम पॉइंट का तज़किरा किया गया था कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। दूसरा ये पॉइंट था कि एक बंदा कभी भी किसी गलती को मामूली ना समझे और ये ना समझे कि वो गुनाह नहीं लिखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सगीरा और कबीरा तमाम गुनाहों को लिखने का हुक्म देता है फरिश्तों को। आज इस नशिस्त में एक बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया जाएगा गुनाहों के ताल्लुक से कि कई सारे लोगों के जहन के अंदर ये गलत फहमी है, खुसूसी तौर पर एक मोमिन जो ईमान वाला है, जो गुनाह को गुनाह समझता है फिर भी उससे बचने की कोशिश नहीं करता है, कि एक बंदा अगर गुनाहों को हकीर जानेगा, गुनाहों को मामूली समझेगा और मामूली समझकर बाज दफा ऐसा होता है कि कई सारे लोग उस गलती को लोगों के सामने तशहीर भी करते हैं, लोगों के सामने बताते भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में कि जो गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बाद लोगों के सामने उसकी तशहीर करते हैं, लोगों को बताते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे लोगों को अल्लाह माफ नहीं करेगा। कौन लोग हैं? कुल्लु उम्मती मुआफन, मेरे तमाम के तमाम उम्मत के लोगों को माफ कर दिया जाएगा, इल्लल मुजाहिरीना, सिवाय उस शख्स के जो मुजाहिर है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुजाहिर बंदा कौन है? ये कौन बंदा है जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुजाहिर ये है कि एक बंदा रात में कोई गलती करता है, रात में कोई गलत काम करता है, रात में मान लो उसने ज़िनाकारी किया, रात में उसने कोई फिल्म देखा, रात में उसने कोई चोरी किया, रात में किसी के यहाँ डाका डाला, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस ऐब पर पर्दा डाल के रखा था। गलती किया, ऐसा नहीं कि गलती नहीं, गलती किया, अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा था, लेकिन जैसी सुबह हुआ उसको अपने दोस्तों को बताने लगा और दोस्तों को बताते वक्त बहुत इसको मजा आ रहा था। उसके दोस्त लोग इसको बड़ी वाहवाही दे रहे थे, अच्छा मिल के आया अपनी गर्लफ्रेंड से, इसको बड़ी खुशी हो रही थी, चोरी करके आया, उसको भी अच्छा लग रहा था, और ये अपने नाम को रोशन करने के लिए गुनाहों का तज़किरा कर रहा था। कई सारे लोग रातों में जो गुनाह करते हैं सुबह सवेरे जा करके खुसूसी तौर पर अपने दोस्तों को बताते हैं। आम तौर से आपने देखे होंगे ऐसे लोग जिनकी शादियां होती नई नवेली, जो अपने दोस्तों के सामने पूरे रात का तज़किरा करेंगे। अल्लाह अकबर, कितनी घटिया बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो उस चीज से मना किया है, दूसरी बात यह कि एक आदमी बुरा काम करता है, मियां बीवी के दरमियान ताल्लुकात जो कायम होते हैं वो तो जायज है, उसको अगर बता रहा है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सख्त वईद बयान फरमाई है, लेकिन गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद उसकी तशहीर करे, उसको लोगों के सामने बताए, एक मोमिन के लिए कैसे सेवा देता है? एक मोमिन की जुबान से कैसे इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं? एक मोमिन की जिंदगी में इस तरह की बातें कैसे आ जाती हैं कि गलतियां करता है उस पर खुश भी होता है? ये मोमिन नहीं हो सकता है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इदा सर्रतुका हसनतुका, जब नेकी करने के बाद तुझे खुशी हो। नाज़रीन, आप खुद सोचें, आप जब कोई नेकी का काम करते हैं तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? नमाज पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि अच्छा वह बोझ उतर गया, ऐसा तो नहीं होता है। इदा सर्रतुका हसनतुका, जब कोई नेक काम करने के बाद तुझे खुशी हो, वसाअतका सय्यअतुका, और जब कोई बुरा काम करने के बाद तुझे बुरा लगे, मतलब अच्छा काम करे खुशी हो, दिल में सोचे अल्लाह तबारक व तआला तेरे फजल करम से मैंने नमाज अदा कर लिया, अल्लाह तेरा ही करम है कि मैंने कुरान की तिलावत भी कर लिया, वरना कितने सारे लोग दुनिया के अंदर हैं जो मशगूल रहते हैं, अपने वक्त को फारिग नहीं कर पाते। ऐ अल्लाह तेरा ही, मतलब उसको खुशी हो, इबादत करने के बाद इबादत में उसको मजा आए, खाने के बाद चेहरे पर हशासियत आ जाती है ना, इतना खिल जाता चेहरा, एकदम खुशी से चेहरा
بالکل گلاب کی طرح کھل جاتا ہے. لیکن وہی بندہ جب نماز پڑھتا تو بعض دفعہ اس کو بوجھ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا تو بعض دفعہ اس کے چہرے پر پژمردگی چھا جاتی ہے. بعض دفعہ بولتا کیا یہ زبردستی لاد دیا گیا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے ایمان میں خرابی ہے. کیوں خرابی ہے؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, جب کوئی اچھا کام کرنے کے بعد تجھے خوشی ہو اور جب برا کام کرنے کے بعد تجھے برا لگے, برا کام کرنے کے بعد برا لگے. ناظرین یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا ہم سوچ لیں کہ جب ہم برائی کا کام کرتے ہیں, جب ہم کوئی غلطی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے؟ احساس ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان کی رمق باقی ہے, ورنہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے جن کے دلوں سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ دو صفتیں جس مومن میں آ جائیں, اللہ کے رسول نے کہا وہ حقیقی معنوں میں مومن ہے. دو صفتیں کیا؟ اچھا کام کرنے کے بعد ہمیں خوشی ہو اور برا کام کرنے کے بعد اس برائی کے بارے میں احساس ہو. جیسا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ایسا نہیں سینہ تان کے کھڑے نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اللہ ظلم ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ریل معنوں میں وہی بندہ حقیقی معنوں میں مومن ہے. اسی بندے کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے. اس بندے کے توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے جو گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے, جو کہتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے چل جائے گا, یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں ہم معافی مانگ لیں گے, تو بہت معمولی گناہ ہے, یہ تو بہت ہلکا سا گناہ ہے. وہ ہلکا سا گناہ اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کئی سارے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کئی سارے بھائی ہیں جو گالی کو سمجھتے ہیں تو بالکل عام ہے یار, گالی جو نہیں دے گا وہ کیسے زندگی گزارے گا, بالکل عام ہے, اس کو حقیر سمجھ رہا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بندے گناہوں کو حقیر نہ جان. اتدرون مل مفلس, تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مفلس تو وہی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو, جس کے پاس درہم نہ ہو, جس کے پاس روپیہ نہ ہو, جس کے پاس پیسہ. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, مفلس وہ آدمی ہے, قلاش وہ آدمی, بھکاری وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا. کیسا آئے گا؟ خالی ہاتھ نہیں آئے گا, بصلاۃ, نماز کے ساتھ آئے گا, بزکات, اس نے بہت زکات دیا ہوگا, رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا, آئے گا. قد شتم ھذا, اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا. اللہ اکبر. ناظرین آپ غور کر لیں کہ نماز پڑھنے والا شخص گناہ کر رہا ہے, نماز پڑھنے والا شخص غلطیاں کر رہا ہے, اور غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کو آج سب کے سب لوگ معمولی سمجھتے ہیں. قد شتم ھذا, اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا, کسی کا اس نے مال کھا لیا ہوگا, کسی کا مال اس نے ہڑپ کر لیا ہوگا. وَقَذَفَ ھذا, اس نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا, الزام لگایا ہوگا. اس الزام کے لگانے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کی تمام نیکیاں, کون؟ نمازی صاحب کی, قاری صاحب کی, حاجی صاحب کی, زکاتی صاحب کی, سب نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی جس کو انہوں نے گالی دیا ہوگا. اسی لیے آپ یاد رکھیں کبھی اگر آپ کو کوئی گالی دے ناظرین اکرام, آپ خاموشی اختیار کریں. یہ تو بہت مشکل کام ہے مولانا صاحب. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں ناظرین کہ آج ہمارے امت کے اندر جو بندہ دو چار گالی دینے والا وہ سب سے اچھا مانا جاتا ہے. معمولی نہ سمجھے اس کو, اس غلطی کو معمولی نہ سمجھے. قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے, آپ کو جہنم میں ڈلوا سکتا ہے, آپ کو گھسیڑ کر کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے. جس کو آج آپ حقیر سمجھ رہے ہیں نا, وہ چیز ہے بڑی, وہ چیز ہے آپ کے لیے نقصان دہ, وہ چیز ہے آپ کے لیے بربادی کا سبب. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی, اس کی تمام برائیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جو نمازی صاحب تھے, جو حاجی صاحب تھے. جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی, حضرت کو پکڑا جائے گا, جکڑا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پوچھا جائے گا آپ تو نمازی تھے, آپ تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے تھے, دعوت کا کام کرتے تھے. پھر وہاں پر جواب دیں گے
نہیں میں نماز تو پڑھتا تھا لیکن میرے اندر دیگر برائیاں بھی تھیں، گالیاں بکتا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، لوگوں کا مال ہڑپتا تھا، اور اس غلطی کو میں معمولی سمجھ کے بیٹھا تھا جس کی بنا پر آج مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی مومن کو کوئی بھی گناہ کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ المؤمن، مومن، یرا ذنوبہ، اپنے گناہ کو دیکھتا ہے۔ مطلب مومن اپنے گناہ کو کیسا دیکھتا ہے؟ یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو۔ اب پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ڈر کس بات کا لگا ہوا ہے؟ یخاف ان یقع علیہ، ڈر اسے اس بات کا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، پہاڑ اس کے اوپر ڈھہ نہ جائے۔ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور فاجر آدمی، کافر آدمی، گنہگار آدمی، گناہوں میں لت پت آدمی، گناہوں کو کیا تصور کرتا ہے؟ کالذبابی مر علی عنفہ، وہ اپنے گناہوں کو کیسا سمجھتا ہے؟ مکھی کی طرح جو اس کے ناک پہ آ کر کے بیٹھ جائے، ہلکا سا ہاتھ سے ہلا کے بگا دے۔ تو کافر آدمی، فاجر آدمی، گناہوں میں لت پت آدمی گناہوں کو اپنے مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ ارے تو مکھی ہے، بھگا دیں گے، ہلکی سی مکھی بیٹھی ہے، بس چند لمحوں میں اس کو بھگا دیں گے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے، اس کو ڈر اسی بات کا لگا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا، ان غلطیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا، یہ غلطیاں لے کر کے اللہ رب العزت کے پاس میں حاضر ہوں گا تو مجھے وہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے؟ ایک بندے نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، ایک بندے نے اگر ذرہ برابر بھی بھلائی کیا ہوگا اس کو اس کے بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا، بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی بھی بندہ وہاں پر یہ سوچے کہ میں بھاگ جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا، وہاں پر بھگا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری بات بیان فرما رہے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص اپنے گناہ کو پہاڑ تو بہت دور کی بات، مکھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ تو گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے۔ کئی سارے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ گناہ مجھے لگتا ہی نہیں ہے، جیسے سود خور کو سود خوری گناہ نہیں لگتا ہے، زانی کو زنا کرنا برا نہیں لگتا ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنا برا نہیں لگتا ہے، دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دینا برا نہیں لگتا ہے، کسی گالی دینے والے کو گالی دینا برا نہیں لگتا ہے۔ اس کو یہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، اس کو اس چیز میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، اس کو اس چیز کے اندر کوئی نقصان نظر نہیں آتا ہے، اس کو اس چیز کے اندر کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آتا ہے جس کی بنا پر اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچے۔ آج اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں پر چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے جب زندگی کی بھیک مانگے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے، کہیں گے اولم نعمرکم، میں نے تجھے عمر دیا تھا، میں نے تجھے وقت دیا تھا، تجھے بتانے والے یہ بات بھی بتاتے تھے، یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، اس غلطی کے پیچھے نہ بھاگ۔ تب بندے کو وہاں پر احساس ہو جائے گا کہ ہاں میں نے گناہوں کو حقیر سمجھا تھا جس کی بنا پر آج مجھے اٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو کئی سارے لوگ گناہوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر گناہوں کو حقیر سمجھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آ جاؤ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، تمہاری ایک ایک غلطی ایسی جمع ہو جاتی ہے جیسے ایک قوم سفر کر کے جا رہے ہوں اور راستے میں کہیں پر وہ پڑاؤ ڈالیں، اب ان میں کا ہر شخص جا کر کے لکڑیاں جمع کرے، جب تمام کے تمام لوگ لکڑیاں جمع کر لیں، سوچو کتنی لکڑیاں ہو جائیں گی، اب اس میں آگ لگائے، آگ لگانے کے بعد ان لوگوں نے اپنا کھانا پکایا، بظاہر بندے کو ایک ہی غلطی معمولی لگتی ہے، وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ ایک ایک غلطیاں بعض دفعہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ کی شکل میں بن جاتی ہیں، بعض دفعہ اس ایک غلطی کی بنا پر وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی،
وہ ایک بلی کو باندھنے کی بنا پر ایک بلی کو باندھ کر کے رکھی تھی, اس کو کھانا پانی نہیں دے رہی تھی. بظاہر اس نے باندھنے کو کیا سمجھا, یہ تو جانور ہے. اس نے اس کو باندھ دیا, جس کے باندھنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا, اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا, اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بنا دیا. اس طرح کی کتنی ساری مثالیں حدیث کے اندر, قرآن مجید کے اندر اور دیگر واقعات کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ کئی سارے لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی بات کو, اللہ رب العزت کی بات کو معمولی سمجھا. کئی لوگوں کو دنیا میں ہی عذاب آ گیا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, تو بظاہر اس کو معمولی سمجھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا, نبی کے حکم کی نافرمانی. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں نا, بھائی اپنے سے نہیں ہو سکتا, معمولی سمجھتے ہیں لوگ. معمولی نہیں ہے, یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو حدیث رسول بتائی جائے, ایک شخص کو قرآن کی آیت کریمہ بتائی جائے, ایک شخص کو شریعت بتائی جائے, وہ کہے اپنے سے نہیں ہو پائے گا. بھائی معمولی سب, رسول کی بات کو, اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے. عالم صاحب چلا چلا کے تھک جائے, داڑھی رکھ لو نوجوانوں, ان کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن کوئی فلم اسٹار آ کر کے ٹی وی کے ذریعے یا کسی فلم کے ذریعے فرینچ ٹائپ کے داڑھی رکھ لے, حضرت کو برابر سمجھ میں آ جاتا ہے, سب برابر سمجھ میں آتا ہے, سب ان کو سب چیزیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا تو دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا نہیں کھاؤں, میرے دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں کہ میں دائیں ہاتھ سے. رسول کے حکم کی نافرمانی, اللہ اکبر, اس نے رسول کے حکم کو ٹھکرایا, گناہ کا کام کیا. اب جب گناہ کا کام کیا اللہ نے عذاب بھیج دیا. ایسا ہو سکتا ہے, قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اس میں یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے غلطیاں, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ, کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. نبی کے حکم کی نافرمانی اس نے کیا, اس کا ہاتھ شل ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ رسول کہتے ہیں جب تک وہ بندہ زندہ تھا اس کے ہاتھ اس کے منہ تک اٹھے ہی نہیں. اب جا تو رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی انجام یہی ہوا. تو بعض دفعہ ایک انسان غلطیوں کو حقیر سمجھتا ہے, غلطیوں کو معمولی سمجھتا ہے, حالانکہ اس کو یہ غلطیاں ہلاک و برباد کرنے والی ہوتی ہیں, اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی ہوتی ہیں, اس کو بربادی کے ایسے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیتی ہیں کہ وہ انسان سوچ نہیں پاتا کہ مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کس طرف جانا ہے. اور کئی سارے لوگ ایک ایکسکیوز بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اللہ عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے ہٹ دھرم, ایسے ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطیاں کرنے کی بنا پر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, ہم مومنوں کو یہ تسلی دے رہے کہ اے مومنوں, جب تم دیکھو کہ گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال پہ مال دے رہا ہے, گاڑی پہ گاڑی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, وہ دنیا میں بہت خوش ہے. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت مال دے رہا ہے, فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ, تو ایک ڈھیل ہے. کر گناہ, پھر آپ بتاتا ہوں, خوب کر. ابھی گناہوں کو معمولی سمجھ رہا ہے نا, پھر بتاتا ہوں. تو اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. یاد رکھیں کئی سارے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں اس بنا پر بگڑ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی گناہ کرتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم گناہ کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اگر کسی کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ رب العزت نے کسی کو عذاب اگر نہیں دیا ہے, اس کو بہت دولت دے دیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے. اللہ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں حساب لینے والا ہے. اللہ جب پکڑے گا نا تو پھر اس کو چھوڑے گا نہیں. ان بطش ربک لشدید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس لیے ناظرین کرام, ہمیں کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا ہے, بلکہ ہر گناہ کو, گناہ کوئی بھی ہو, ہر گناہ میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے.
ایسا نہیں کہ کبیرہ گناہ کریں گے تبھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، گناہ کبیرہ کریں یا صغیرہ، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام اس نشست میں یہ کہ اگر ہم گناہوں کو حقیر سمجھیں گے، یاد رکھیں قیامت کے دن ہمارے لیے تباہی مچ سکتی ہے، ہم برباد ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں خصوصی طور پر گناہوں کو حقیر جاننے کے تعلق سے کہ ایک انسان اگر حقیر جانے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچا، اور ہم جو گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں اے اللہ وہ ذہنیت ہمارے ذہن کے اندر سے نکال دے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو خصوصی طور پر وہ گناہ جنہیں لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، اگلی نشست انشاءاللہ ہم اس کی شروعات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔